अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खुश व खुरम रखे। अल्लाह ताला की ज़ात जो कि बहुत ज़्यादा नवाज़ने वाली है, अता करने वाली है, और उसने हम पर अपनी ढेरों नेमतें अता की हुई हैं, लेकिन हम उसके शुक्रगुज़ार बंदे नहीं बनते। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि शुक्र अदा करने से ना ये कि उसकी नेमतों में इजाफ़ा होता है, बल्कि उसकी अता करदा नेमतें भी महफूज रहती हैं, और उसके साथ साथ शुक्र अदा करने से मसाइब भी टल जाते हैं, अज़ाब भी टल जाते हैं, जबकि इसके बरअक्स नेमत की नाशुक्री ज़वाल का आगाज़ होती है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए कि शुक्रगुज़ारी होती क्या है, तो इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से की जाएगी कि हम पर अल्लाह की जो भी नेमतें हैं वो अल्लाह का एहसान है। एहसान को मानना, मोहसिन का एतराफ़ करना, उसके सामने आजिज़ी से पेश आना, आजिज़ी इख्तियार करना, और उसके साथ साथ उसकी नेमतों का सही इस्तेमाल करना। अल्लाह ताला ने हम में अपनी ढेरों नेमतें दे रखी हैं। अगर हम ये देखें कि पुराने लोगों की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है, तो हम देखेंगे कि वो लोग जो इतनी मुशक्क़त से ज़िंदगी गुजारते थे, इतनी तकलीफ़ें काटते थे, और हमारी ज़िंदगी कितनी सहल है, कितनी आसान है, और फिर भी वो लोग अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार थे। और हमारी ज़िंदगी में हर कोई परेशान है, और उसकी वजह क्या है इस बेसुकूनी और परेशानी की? कि हम अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ढेरों नेमतें दे रखी हैं। ये हमारी आँख, दाँत, ज़बान, हाथ, पैर, नाखन, हत्ता कि हर एक चीज़ अल्लाह की नेमत है। ये हवा, ये कीमती लम्हात, अगर आपको ये मसनूई ऑक्सीजन लेने पड़े ना 4 घंटे के लिए भी, तो आपको इसकी कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं कहती हूँ कि अगर आपको और कोई वजह भी दरकार नहीं है ना शुक्र अदा करने के लिए, तो आप अपनी चलती हुई नब्ज़ पर हाथ रख लें, आपको वजह मिल जाएगी। इसी तरह अच्छे बुरे की तमीज़ होना भी अल्लाह ताला की नेमत है। ये अक्ल, ये शऊर, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अगर आप सुबह सवेरे उठकर मुँह धोने जाते हैं ना, तो देखें ये भी कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि कितने लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो सुबह उठकर अपने गुर्दे धुलवाने जाते हैं, जो सुबह उठकर अपने ज़ख्मों पर दवाई लगाते हैं। हम तो गिन भी नहीं सकते। अल्लाह ताला की इतनी अनगिनत नेमतें हैं कि हम अल्लाह ताला का शुक्रिया तो अदा कर देना, उसके शुक्र तो अदा कर दें। आप यकीन करें कि बाज़ दफ़ा किसी के हालात सुनकर अपने हाल पर हज़ार बार शुक्र अदा करने का दिल चाहता है। ज़िंदगी का एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बन चुका है कि ज़िंदगी का एक मेयार हो तो शुक्र अदा करेंगे हम, तब शुक्रगुज़ारी होगी। ये सोच बन चुकी है। ख्वाह-मख्वाह की दुनिया के स्टेटस को देखेंगे अगर आप, तो नाशुक्री के ही जज़्बात पैदा होंगे। ये देखें कि अल्लाह ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं रखा। अपने हाल पर तरस खाना, ख़ुद को काबिल रहम साबित करना नाशुक्री है। अल्लाह कभी भी किसी पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। इसलिए नेमतों के मामले में अपने से नीचे को देखें, जबकि नेकी के मामले में अपने से ऊपर को ज़रूर देखें। लेकिन अगर आप ये देखेंगे ना कि किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास नहीं है, तो क्या होगा कि आप में नाशुक्री के जज्बात पैदा होंगे, मायूसी के, और मायूसी तो कुफ्र है, नाशुक्री गुनाह है। तो आपने अपने से आप ये देखें कि मेरा हाल कितने लोगों से बेहतर है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। जब हम ये सोच रहे होते हैं ना कि आज खाने में क्या खाएंगे, तब कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि आज खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे। तो इस तरह से सोचें। और उसके बाद दूसरी बात एक मैं यहाँ पर कहूँगी, एक हदीस कोट करूँगी। रसूल पाक ने फरमाया है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी नहीं करता। जैसे किसी को अगर अल्लाह ने दिया है, तो वो अल्लाह के दिए में से आपको कुछ दे रहा है, तो आपका काम बनता है कि आप अल्लाह के शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उसका भी शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जैसे हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हम पर एहसान किया है, हमें उनके एहसान को मानना है, उनका शुक्रिया अदा करना है, उनके लिए दुआए खैर करनी है। इसी तरह शुक्र ना कि आपकी मौजूदा नेमत को बहाल रखेगा, बल्कि मज़ीद नेमतों का बायस बनेगा जो आने वाली होंगी और आपको मिलेंगी। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देना चाहूँगी कि बनी इसराइल में 3 लोग थे जिनको
3 طرح سے 3 نعمتیں ان کو میسر نہیں تھیں۔ ایک اس میں سے ایک انسان تھا 3 لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کو کوڑھ کی جلد کی بیماری تھی، جلد اس کی خراب تھی، ٹھیک ہے؟ کوڑھ تو آپ جانتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا تھا گنجا تھا، اور اس کے بعد جو تیسرا تھا وہ اندھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور اس کو کہا کہ تم جاؤ ان 3 لوگوں کے پاس اور ان کے پاس بھیجا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو۔ تو فرشتہ آیا اس کے پاس، تو سب سے پہلے آیا جو کوڑھ زدہ تھا اس کے پاس، اور اس سے پوچھا کہ آپ کو اللہ کی نعمتوں میں سے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کیا چاہیے ہوگا، مجھے بھی نارمل انسان کی طرح ایک نارمل سکن ہو جائے، میری یہ بیماری دور ہو جائے، اور میں خوش ہو جاؤں گا اللہ کی اس نعمت سے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری اس بیماری کو دور کرے، اور اس کی یہ بیماری دور ہو گئی۔ اور اس نے پھر فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بہت پسند ہیں۔ تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹ دے دیا، حاملہ اونٹنی دے دی سوری۔ تو وہ پھر اونٹنی، اس کے اتنے اونٹ ہو گئے، اتنے تعداد بڑھ گئی کہ 2 پہاڑوں کے، حدیث میں ہے 2 پہاڑوں کے درمیان اس کے اونٹ اتنے زیادہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر وہ گیا جو گنجا انسان تھا اس کے پاس، اسے بھی اسی طرح پوچھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت چاہیے؟ اس نے کہا مجھے کیا چاہیے ہوگا، میرے حسین بال ہو جائیں، میرے یہ جو گنجا پن ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بال عطا کر دے، تیری یہ بیماری دور ہو۔ تو اس کو بال عطا کر دیے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے بھی اسی طرح پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ تو اس نے اس کو حاملہ گائے دے دی، تو اسی کے بھی اسی طرح اضافہ ہوتا گیا۔ تو جو تیسرا شخص تھا جو اندھا تھا، اس کے پاس فرشتہ گیا اور اس کو کہا کہ تمہیں کیا نعمت چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے کیا چاہیے ہوگا، میں دنیا کو دیکھوں، اتنی خوبصورت دنیا ہے، مجھے یہ دنیا دیکھنی ہے، اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے، مجھے بینائی دے دے۔ تو فرشتے نے اس کو دعا دی کہ اللہ تمہیں بینائی عطا کرے، تمہیں بصیرت دے۔ تو وہ اس کو آنکھیں مل گئی اور وہ نظر آنا شروع ہو گیا اس کو۔ تو اسی طرح فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے مال میں؟ تو اس نے کہا مجھے بکری بہت پسند ہے۔ تو اس نے پھر اس کو بکری دی، اور اس طرح اس کی بکریوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اب کیا تھا کہ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ، جب وہ خود بھی بھول گئے کہ وہ کبھی کوڑھ زدہ تھے، کبھی گنجے تھے، کبھی اندھے تھے، اور ان کے ارد گرد کے لوگ بھی، وہ سب بھی بھول بھال گئے، تو پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے بعد پھر اس فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اب تم اور ان سے پھر جاؤ دوبارہ۔ اور پھر فرشتہ آیا ان کے پاس، سب سے پہلے کوڑھ زدہ کے پاس گیا، تو اس نے کہا کہ فرشتے نے کہا کہ میں بہت پریشان حال ہوں، میری مدد کرو، مجھے ایک اونٹ دے دو، میرا سفر جو ہے آسانی سے کٹ جائے گا، مسافر ہوں۔ تو اس نے، جو کوڑھ زدہ انسان تھا، اس نے کہا میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں، یہ تو میرا اپنی محنت کی کمائی ہے، میرے آباء و اجداد کے اونٹ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا تم وہی ہو نا جو کوڑھ زدہ تھے، جس کو جلد کی بیماری تھی؟ اس نے کہا یہ تو حقیقت ہی نہیں ہے، میں تو کبھی بھی کوڑھ زدہ نہیں تھا، اور یہ جو اونٹ ہیں یہ تو میرے اپنی محنت کی کمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ میرے آباء و اجداد کی جو ہے وہ ہماری نسلوں کی ہے یہ اونٹ وغیرہ، تو میں تمہیں کیوں دوں؟ تو اسی طرح پھر فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بولے تو اپنے پرانے حال میں واپس چلا جائے۔ تو وہ اس کو پھر کوڑھ کی بیماری لگ گئی، اور اس کے سارے جو اونٹ تھے، سارا جو نعمت مال تھا، وہ سارا ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا جو گنجا انسان تھا اس کے پاس آیا، اور اس سے بھی ایسے ہی کہا کہ میں بہت پریشان حال ہوں، میری مدد کرو، تو مجھے ایک گائے تم دے دو، تو یہ ہے کہ میرا کچھ مدد ہو جائے گی، میں اسی پہ ہی گزارا کر لوں گا۔ تو اس نے کہا میں تمہیں کیوں دے دوں، یہ تو میرے آباء و اجداد کی ہے۔ تو اس نے کہا تم وہی ہو نا جو گنجے تھے؟ اس نے کہا نہیں یہ تو میرے اپنے حسین بال ہیں، میں کب گنجا تھا، یہ تو حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بولے تو تو پرانے واپس حال پہ چلا جائے۔ تو وہ اسی واپس پرانے حلیے پہ واپس آ گیا، اور اس سے بھی اس کی ساری جو نعمتیں تھیں، جو گائے وغیرہ تھی، وہ ساری اللہ نے چھین لی۔ اور پھر کیا تھا، جو تیسرا شخص تھا جو کہ اندھا تھا، تو اس کے پاس فرشتہ گیا، فرشتے نے بولا کہ تم میری مدد کرو، میں بہت پریشان حال ہوں، تو مجھے یہ ہے کہ ایک بکری دے دو۔ تو اس فرشتے نے، اس نے جو اندھا آدمی تھا جس کو اللہ نے بعد میں بینائی عطا کی تھی، تو اس نے بولا کہ میں سمجھتا ہوں تمہارا درد، میں سمجھ سکتا ہوں تم اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہوگے، کیونکہ میں بھی کبھی ایسے تھا۔ یہ تو اللہ کا مجھ پر فضل ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی اور میں آج اس قابل ہوں، اور جہاں تک بات ہے تمہیں ایک بکری چاہیے، تو یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کیا ہے، تمہیں جون سی چاہیے تم لے سکتے ہو۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ برکت دے، میں کوئی پریشان حال نہیں ہوں،
تو میں تمہارے وہ جو 3 ساتھی تھے ان کا اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لی ہیں، اور اللہ تمہیں تمہارے برکت دے، اور اللہ تمہیں ایسے ہی رکھے۔ تو اس سے کیا یہ مثال یہ حدیث ہے، بلکہ اس سے کیا ہے کہ جو نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارا ہے، ہمارے اللہ کا فضل نہیں، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں چھین پی لیا کرتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی نعمتیں محفوظ رہتی ہیں۔ اس کے بعد میں ایک بات آپ سب کو یہاں یہ کہنا، وہ ان خواتین سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ حدیث میں ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ بہت زیادہ جہنم میں جائیں گی، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں۔ لعن طعن کیا ہوتا ہے کہ ہائے تم تو ایسا کرتے نہیں، تم تو مجھے کپڑے نہیں لے کے دیتے، تم تو فلانے ہوٹل میں نہیں مجھے لے کے جاتے، وہ دیکھو یہ ایسے کر رہے ہیں، تم تو ایسے ہو، یہ لعن طعن ہوتا ہے۔ اور ناشکری بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ خاوند کی کبھی اس کے شکر گزار نہیں ہو، آپ کے خاوند آپ کے لیے روز کما کے لا رہا ہے، آپ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ مت کریں، یا اس طرح کی جو ہے آپ کا رویہ ہوگا تو وہ ناشکری میں آتا ہے۔ تو حدیث میں ساتھ یہ بھی ہے کہ تم ان کے لیے سب کچھ کر دو، لیکن وہ احسان یاد نہیں رکھتی، اور ایک دفعہ پسندیدہ چیز نہ لا کر دو تو بولے گی کہ میں نے تم میں بھلائی دیکھی ہی نہیں، میں نے تو تم میں بھلائی پائی ہی نہیں۔ تو عورتوں کو اپنی یہ روش تبدیل کرنی چاہیے۔ عورتوں میں یہ بہت زیادہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ خاوند کی ناشکری ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر بھی تباہ ہوتے ہیں۔ تو ایک میں آپ کو یہاں پر حکیم بو علی سینا کی بات بتانا چاہوں گی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ جواب دیا، گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا گناہوں کے درگزر کرنے پر۔ تو یہ بھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں پر ہمیں پکڑ نہیں کرتا، اللہ اسی دنیا میں ہمیں عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گی کہ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگ جو ہوتے ہیں اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہو۔ اگر دنیا میں ایک نگاہ آپ کو حقارت سے دیکھتی ہے نا، تو آپ یہ بھی سوچیں، یہ مت بھولیں کہ 100 نگاہیں آپ پر رشک بھی کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں گی کہ مشکلات کا مقابلہ جو ہے ہمیں صبر سے کرنا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی حفاظت جو ہے وہ شکر سے کرنی ہے۔ ایک شیخ سعدی تھے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا اور اس کو چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کی زخم جو ہے وہ کسی دوائی سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، کافی عرصہ گزر گیا تھا اور ان کا زخم ایسے ہی تھا، اور وہ پھر بھی اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہوں میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو یہ ممکن نہیں، بے شک انسان ظالم اور ناشکر گزار ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں، نعمتوں کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا ہے یا ناشکری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ شکر ادا کرنا سیکھیں، اتنا ملے گا کہ آپ تھک جائیں گے۔ اور ہر اس چیز پر جو موجود نہیں ہے، جو موجود ہے، کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ چیزیں بہتر مل سکیں ہمیں اس کے برعکس۔ ہمیشہ اللہ پر اپنا یقین رکھیں اور اس کے شکر گزار رہیں۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا نا، اس نے دکھ میں اپنے رب کو بہت قریب پایا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس آپ کو عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ اپنی عادت ڈالیں، اللہ کا ہر دم شکر ادا کریں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال کے ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے